अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, आज हमें प्रोग्राम में बात करनी है सियासी जमातों के किरदार की पाकिस्तानी जमहूरियत में। हमने देखा कि दुनिया में जितने भी जमहूरी मुआशरे हैं वहाँ पर जमहूरियत डिलीवर करती हुई नज़र आती है। वहाँ जमहूरियत इस्तेहकाम का बायस बनती है, लोगों के लिए रिलीफ मुहैया करती है। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल बरक्स है। यहाँ ऐसी जमहूरियत है जहाँ सियासतदान एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करना चाहते, एक दूसरे को वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इसकी मिसाल राना सनौला के बयान से ली जा सकती है। उन्होंने हालिया बयान में कहा है कि बानी पीटीआई हमारे सियासी वजूद को ख़त्म करना चाहते थे तो हम उन्हें कैसे तस्लीम कर लें। और उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई का सियासी वजूद इस वक्त मुल्क में अदम इस्तेहकाम का बायस है। तो हमारा सवाल आज ये होगा कि इस्तेहकाम की राह में बड़ी रुकावट क्या है और ये जमहूरियत डिलीवर करती हुई क्यों दिखाई नहीं दे रही है। सलमान साहब, ये कैसी जमहूरियत है जिसका तजर्बा अभी तक कामयाब हमें दिखाई नहीं दे रहा और जो अदम बर्दाश्त हमें सियासतदानों में दिखाई दे रही है, किसका वजूद अदम इस्तेहकाम का बायस है? देखें, ये बड़ा आपका आज वैलिड क्वेश्चन है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरी अमल और जमहूरी अमल का तसलसल जारी है कि मुंतखब ऐवान भी मौजूद हैं, हुकूमतें भी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मसाइल ज़दा हैं, वो महंगाई ज़दा हैं। ये सियासी जमातें वजूद में क्यों कर आती हैं? देखें, सियासी जमातों के वजूद का मकसद ये होता है कि सियासी अवाम के मसाइल के हल के हवाले से एक ऐसा प्लेटफार्म चुना जाता है जिस पर कारबंद रहते हुए पार्टीज़ जो है बरइख्तियार आती है और बरइख्तियार आने के बाद उन्हें उस प्रोग्राम पर कारबंद रहते हुए डिलीवर करना होता है। पाकिस्तान की तीनों बड़ी पार्टीज़ इक़्तिदार में है। तीनों बड़ी पार्टीज़ आज से 1.5 माह पहले तक ये कहती नज़र आ रही थी कि वो बरसे इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान के अवाम के लिए रिलीफ का बंदोबस्त करेगी, महंगाई और बेरोज़गारी का सद्भाव करेगी, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करेगी। अब इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के 24 करोड़ महंगाई ज़दा आवाम की आवाज़ बने। देखिए, दुनिया के जमहूरी माशरों की आपने ख़ुद मिसाल दे दी कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ वो मुखालफत पर मुखालफत में नहीं चलती, वो ऐवानों के अंदर या बाहर वो इशूज़ पर मुखालफत करती हैं। और पाकिस्तान की सारी सियासत इस वक्त इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे के साथ गाली गलौज, एक दूसरे को दीवार से लगाने पर मबनी है। और पाकिस्तान के अवाम हालात के रहमो करम पे खड़े हैं कि महंगाई बेरोज़गारी का रुझान जो है वो उसी तरह आम है, बल्कि बढ़ता नज़र आ रहा है। और अगर किसी एक बात पे इत्तफाक़ राय है तो मरियम साहिबा, तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आपस में एक दूसरे को टारगेट कर रही है, इल्ज़ाम तराशी कर रही है, उनमें से किसी एक पार्टी का आप मुझे हवाला दे दें कि वो IMF को टारगेट कर रही हो, पाकिस्तान के माशी इशूज़ पे उनका कोई अपना प्रोग्राम हो, वो लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही हो। जिस अपोजिशन ने पाकिस्तान में अवाम की आवाज़ बनना था, आप उनकी सारी कैंपेन उठा के देख लें, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम धांधली की बुनियाद पर एहतजाज करेंगे। वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इस वक्त महंगाई के हाथों मजबूर है, उनकी ज़िंदगी जिलन बनी हुई है, उनके चूल्हे बुझ रहे हैं, उनका रोज़गार ख़त्म हो रहा है। किसी एक जगह आप मुझे हवाला दे दें कि जी वो महंगाई उनका बहुत धांधली के हवाले से एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन अलमिया ये है ना कि उन्हें एहतजाज की भी इजाज़त नहीं मिल रही, तो वो महंगाई के हवाले से एहतजाज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जो एहतजाज इजाज़त के साथ मशरूत होता है वो कभी एहतजाज नहीं होता। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इस्तेहकाम में रुकावट क्या है? इस्तेहकाम में रुकावट जो है वो हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे को तबाह बर्बाद सियासी तौर पे करने की ख्वाहिश है। और ये है कि जमहूरियत तो पाकिस्तान में है, लेकिन लूली लंगड़ी जमहूरियत है। हमारे आइन में जमहूरियत है, लेकिन सियासत में जमहूरियत नहीं है। उस हद तक आपको आज़ादी है गुफ्तगू करने की जिस हद तक आप कुछ नो गो एरियाज़ में नहीं से दूर रहें। इस वक्त हमें पता है कुछ नो गो एरियाज़ हमें बताए हुए हैं, तो हम उन नो गो एरियाज़ को दूर रख के हमको आपको गुफ्तगू करते रहते हैं। तो बात यह है कि जिस माशरे में कल्चर जमहूरी ना हो वहाँ जमहूरियत फ़रोग़ नहीं पाती। और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल, आज तक मैंने दुनिया के किसी निज़ाम में सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं देखी जब तक कि माशरे में जमहूरियत ना हो। सियासी निज़ाम में और सियासी जमातों में साइमल्टेनियसली जमहूरियत आती है। आप यूरोप की पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टडी करें, इंग्लैंड की पॉलिटिकल पार्टी को स्टडी करें, जमहूरियत माशरे में भी आ रही है, पार्टीज़ के अंदर भी आ रही है। तो इस वजह से ये है। और तीसरा फैक्टर हमारे यहाँ जमहूरियत को फ़रोग़ ना पाने का ये है कि जमहूरियत
کا مقصد عوام کی خدمت ہے، Exactly. عوام کا تحفظ ہے، عوام کی بہتری ہے، ویلفیئر. یہ جمہوریت کے ساتھ ویلفیئر کا کانسیپٹ لنکڈ اپ ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں. ہماری جمہوریت اس وقت تک جمہوریت ہے جب صاحبان اختیار و اقتدار کی خدمت کرتی رہے. جب ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں کوئی بھی ہوں، اگر تو جمہوریت کا نعرہ، فنڈامنٹل رائٹس کا نعرہ جو آئین میں درج ہیں، اگر تو اس نعرے سے ان کے سیاسی مقاصد حل ہو سکتے ہیں، فائن. اگر نہیں ہو سکتے تو پھر پاکستان میں وہی ہوگا جو 22 اور 23 میں ہوا ہے. جمہور کا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا 22 اور 23 کے اندر؟ ہوا وائلیٹ. لیکن جوڈیشری بھی بیٹھی ہوئی ہے، ایگزیکٹو بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیڈران بھی بیٹھے ہوئے. کتنوں نے بات کی ہے اس کے متعلق جو ہے؟ ابھی آپ نے بات کی کہ اجازت نہیں ملی. مجھے حیرانی ہوتی ہے اگر اجازت مل جاتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس زمانے میں الیکشن کیمپین چل رہی تھی اس وقت جلسوں پہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں. تو یہ جو ہے نا اس قسم کا ملمہ، یعنی آپ نے ایک سیمائی ڈکٹیٹوریل اور سیمائی روٹن کیپٹلسٹ نظام کے اوپر جمہوریت کا ملمہ جو ہے وہ چڑھایا ہوا ہے پاکستان کے اندر. تو جمہوریت کیا ہے؟ خدمت کیے جاؤ، جو صاحبان اختیار اقتدار ان کے ساتھ کھڑے رہو، آپ کو جمہوریت. یہاں جمہوریت کا الگ مطلب ہے، عوام کی خدمت تو نہیں ہے. اور پھر جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آپ نے سنا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے ان کا بیان نہیں سنا، اس لیے مجھے نہیں پتا. میں معذرت چاہتا ہوں. انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق کہا ہے کہ ان کا سیاسی وجود جو ہے فتنے کا باعث بن رہا ہے. صحیح. دیکھیں، میرے خیال میں اگر رانا صاحب کی باتوں پہ آپ دھیان دیں گے تو پھر جمہوریت کے بارے میں اور کیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ پھر تو انہیں کی بات سننی پڑے گی. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو غیر مستحکم کرنے اور غیر جمہوری طریقے سے جمہوریت کا لبادہ پہنے ہوئے نظام کو چلانے کا ذمہ دار موروثی سیاسی گھرانوں کو سمجھتا ہوں. کہیں کسی جمہوری ملک میں، مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، اگر سیاسی جماعت کا محور اور مرکز ایک خاندان اور اس خاندان میں ایک فرد ہے تو جمہوریت کے ساتھ آپ کی نظریاتی طور پر کیا وابستگی ہو سکتی ہے؟ آپ کا تو صرف ایک ہی مفاد ہے کہ آپ اور آپ کا خاندان بسر اقتدار ہیں، کہ آپ کے اپنے خاندان کے علاوہ آپ کو سیاسی جماعت کے اندر یا معاشرے کے اندر کوئی شخص قابل اہل نظر ہی نہیں آتا کہ جو آپ کی سیاسی جماعت میں آ سکے. جو آئے گا وہ ایک جو ہمارا مغلیہ سلطنت سے اور اس کے کلچر سے وابستہ جو ہمارا سیاسی کلچر ہے، یہ درباری کلچر ہے. اچھا. کہ کورٹ کلچر ہے کہ آپ لوگوں کے درباروں میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی خوش آمدید کرتے ہیں، اور پھر آپ کی اسی سیاسی جماعت میں ترقی ہوتی ہے، آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے. سیاسی جماعت میں یا سیاست میں جو جمہوری عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی سیاسی کارکن اور رہنما کا قد و کاست اس بات پہ منحصر ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے، معاشرے کے اندر کتنا متحرک ہے، پارٹی کے لیے وہ کیا کام کر رہا ہے. یہاں آپ نے خاندانی جو موروثی خاندان ہے اس کی آپ نے کتنا خدمت کی ہے، کتنا اس کی خوشامد کی ہے. میرے خیال میں مسئلہ عوام کا نہیں ہے، مسئلہ حکمران کا ہے. اور جو حکمران میں دیکھیں، حکمران طبقے کا جب تک کہ آپ اس کا جو سماجی ڈھانچہ ہے، سماجی پس منظر ہے، اس کو نہیں دیکھیں گے، پاکستان کی سیاست کو نہیں سمجھ سکیں گے. اور وہ ہے جگیردارانہ اور قبائلیت کے اوپر مشتمل. اور وہی لوگ ہیں جو پچھلے 70 سال سے، پہلے 7 سال پاکستان کے بالکل مختلف سے میں بار بار بات کرتا ہوں، اس کے بعد سے وہ آج تک وہ چھائے ہوئے ہیں. اور آگے کسی کو کیوں نہیں آنے دے کہ پاکستان میں، دنیا میں پاکستان کے لوگوں نے اپنا سکہ منوایا ہے، لوہا بنوایا ہے، اور قابل لوگ ہیں ہر جگہ پہ، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان میں، لیکن ڈاکٹر 2018 میں ایک متبادل کو بھی آزمایا گیا نا، آپ کی نظر میں کیا عوام میں انہیں پذیرائی ملی اور وہ اپنی ڈیلیور کر سکے تھے اپنے دور حکومت میں؟ دیکھیں، میں مکمل طور پہ تو بات نہیں کر سکتا کہ کارکردگی ان کی مجموعی طور پر کیا تھی، لیکن معیشت آپ کی 6% کے اوپر گرو کر رہی تھی، اور بھی آپ کی معیشت بحال ہو رہی تھی. یہ تو ہے نا کہ آپ کا روپیہ اور پاکستانی ڈالر کی ریشو اس وقت کیا تھی، لیکن گورننس اچھی نہیں تھی. لیکن آپ نے جن سیاسی جماعتوں کو آپ نے 4-4 5 دفعہ لے آئے ہیں آپ، اور انہوں نے پاکستان میں پچھلے 45 ایئر سے حکومت کی ہے،
اور کسی ایک کو آپ 3.5 سال آپ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی کارکردگی دیکھیں، معاملہ ایک بندے کا نہیں ہے۔ اچھا، اگر تحریک انصاف میں بھی اگر شخصی قیادت ہے، ایک ذات ہے، مرثیت بے شک اس میں نہ ہو، تو پھر اس کا بھی ایک وہ جمہوری کردار تو نہیں بنتا۔ ٹھیک لیکن ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ سیاسی جماعتوں کو اندر سے تبدیل نہیں کریں گے، پاکستان میں جمہوریت نہیں ٹھیک ہے، آ آپ سکتی۔ کہہ رہے ہیں یہاں سیاسی جماعتوں میں ہی جمہوریت نہیں تو ملک میں جمہوریت کیسے فروغ پائے گی؟ صاحب آپ کی نظر میں جمہوریت کے فروغ میں سب سے بڑی رکاوٹ کہاں ہے، اور کیا واقعی ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کہیں نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل آپ کی یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں تو کیا سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت کا دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ جو جمہوریت سے اس کو کوئی ہم مشابہ چیز قرار دے، میں ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیاسی جماعتوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں، تو کجا ملک میں ہم جمہوریت کی جو ایک تسلسل ہے یا جمہوریت کی جو ڈیلیوری ہے اس پہ بات کرے۔ جن معاشروں نے جمہوری اور سیاسی ترقی کی ہے اس پہ ظاہر ہے کہ وہاں کی سیاسی قوت اور سیاسی جماعتوں کا ایک بنیادی کردار ہے۔ ہمارے ہاں اگر تنزلی ہے تو اس کا براہ راست ذمہ داری ہماری سیاسی کلچر اور سیاسی جماعتوں پہ آتی ہے۔ اس پہ یہ سیاسی جماعتیں اگر یہ ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کچھ نہیں کرنی دیا، یا ہمارے ہاں ماشاء اللہ اتنے زیادہ لگے، یا ہمارے ہاں یہاں پہ جو مقتدرہ ہے وہ اس قدر طاقتور ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں، دنیا کے بڑی جمہوری ریاستوں میں بھی سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین رساکشی جاری رہتی ہے، وہاں پہ بھی اقتدار کی چینہ جپٹی جاری رہتی ہے، لیکن وہاں کی سیاسی جماعتیں تدبر اور تدبیر کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ایک مفاہمانہ راستہ اختیار کرتی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے ہاں یہ بات پہلے تو ہم جب اقتدار میں ہوتے ہیں پھر تو تسلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، لیکن جب اپوزیشن میں ہماری سیاسی جماعتی جاتی ہے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو حقیقت ماننے سے گریزاں ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس وقت جو مقتدر قوتیں ہیں، جو اقتدار میں آئی ہوئی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ یہی کہہ رہی کہ ہم ایک پیج پہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو وہ ایک مسلمہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جو اپوزیشن میں ہے یا پارلیمان سے جو زیر عتاب جماعتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو رد کر رہی ہے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیاست کی کامیابی کا دار و مدار اور ذمہ داری دونوں جو ہے وہ سیاستدانوں پہ ہے۔ اس وقت ہماری سیاست پہ بدقسمتی سے ڈیل کر چلنے وہ فروغ پا لیا ہے، عوام پہ اور عوامی قوت پہ انحصار وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کار کے طور پر پیش نہ کریں۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے سعودی قیادت سے۔ منتخب اور عسکری قیادت کی ملاقاتیں اس وقت ہو رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ صدر، وزیر اعظم، وزیر دفاع اور آرمی چیف سے سعودی وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آرمی چیف صاحب سعودی عرب گئے تھے جہاں ان کی محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو یہ ملاقاتیں کس حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ سلمان صاحب، آپ کی نظر میں ان ملاقاتوں کی ٹائمنگ اور ان ملاقاتوں میں جو موضوع زیر بحث رہا، معاشی معاملات اور دفاعی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بات ہوئی، کس حد تک آپ کو نتیجہ خیز لگ رہی ہیں یہ ملاقاتیں؟ دیکھیں، جب آپ سعودی عرب سے پاکستان کے تعلقات کی بات کریں گے تو اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ سعودی عرب پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ سعودی عرب وہ ملک ہے جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا کسی بھی حوالے سے تو سعودی عرب ساتھ کھڑا ہوا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کی امداد کی بندش ہو گئی تو پھر بھی سعودی عرب نے آپ کو پیٹرول فری دیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ محبت کا رشتہ یک طرفہ نہیں۔ جب بھی سعودی عرب پہ کوئی آزمائش آئی ہے تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اس خطے کی سیاست میں بھی چین اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس لیے کہ برے وقت میں یہ کام آئے۔ اب آپ نے بڑا اچھا یہ کویسچن کیا کہ جی یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ٹائمنگ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے معاشی حوالے سے کچھ اقدامات کر رہا ہے، اس لیے کہ ہماری پاکستان کی معیشت اس وقت دگرگوں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ کچھ معاملات پر سرمایہ کاری پر بات چیت چل رہی ہے، اور پاکستان کے سپہ سالار کا اس میں رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے UAE بھی سپہ سالار گئے، 3 دفعہ وہ چین کے وزٹ پہ گئے، اب سعودی ولی عہد سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر سے ان کا وزیر دفاع
پاکستان آئے ہیں اور آرمی چیف کی ملاقات کے بعد لگتا یوں ہے کہ انہوں نے 23 مارچ کی انہیں دعوت دی ہے اور انہوں نے اپنا نمائندے کے طور پہ وزیر دفاع ہیں، چونکہ 23 مارچ ہے اس میں انہوں نے شرکت کی ہے، پرائم منسٹر صاحب سے ان کی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہے اور آنے والے وقت کے اندر پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سعودی عرب کا رول اہم ہوگا، اور جب سعودی عرب اپنا وزن پاکستان کے ساتھ ڈالتا ہے تو پھر قطر، یو اے ای، دبئی یا دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک اور خاص طور پہ بعض عالمی ادارے جو ہیں وہ بھی پاکستان کے حوالے سے سافٹ ہو جاتے ہیں۔ میں اس وزٹ کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ بات کہوں گا کہ سعودی عرب ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور یہ محبت کا رشتہ دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ان ملاقاتوں سے کیا نتیجہ اخذ کر پائے ہیں؟ ہماری ترجیح قرض ہے یا سرمایہ کاری؟ دیکھیے، دونوں ملکوں کے تعلقات کا اچھا ہونے کی بڑی لمبی روایت ہے، بڑی لمبی کہانی ہے، اور 1965 اور 1966 سے دفاعی میدان میں بھی سعودیہ اور پاکستان کی کوآپریشن چلی ہے اور بڑھی ہے۔ اچھا، اور موجودہ کانٹیکسٹ کو، ہسٹری کو چھوڑ دیں، موجودہ کانٹیکسٹ میں پاکستان کا جو بنیادی کنسرن ہے وہ اس کی اکانومی ہے، اور اس سلسلے میں سعودی عربیہ نے پاکستان کی کافی مدد کی ہے، فنڈ پرووائڈ کیا ہے پاکستان کو جو ہے، اور پاکستان کی کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اور بھی فنڈنگ وہاں سے مل جائے، یا کوئی انویسٹمنٹ اگر وہاں سے آ سکتی ہے۔ یہ مدد مشروط تو نہیں ہوگی؟ نہیں، دیکھیے مشروط نہیں ہوتی، میں ابھی آتا ہوں اس طرف، مشروط نہیں ہے یہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ملے گا، یہ ہوتی ہے مشروط، یہ مشروط نہیں ہوتی، لیکن انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں کچھ کہ آپ یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، تو یہ چیزیں تو پاکستان، یہ تو سعودی عربیہ سے ایکسپیکٹڈ ہے، اور سعودی عربیہ نے پاکستان ماضی میں مدد کی ہے اور اب بھی کرے گا۔ پاکستان نے سعودی عربیہ کو سب سے زیادہ ڈیفنس اور سیکیورٹی کے فیلڈ میں مدد کی ہے، ہمارے ریٹائرڈ بھی، سرونگ بھی آفیسرز وہاں رہے ہیں، اور ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ دفاعی کوآپریشن دونوں ملکوں میں بڑھے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ روایتی طور پر پاکستان کی جو کنزرویٹو عرب سٹیٹس ہیں ان سے تعلقات ہمیشہ بہتر رہے ہیں، کیونکہ فائنینشلی یہ اچھی حالت میں ہیں، اور ان نے سعودیہ کے علاوہ دوسرے بھی ایک دو اور کنزرویٹو عرب سٹیٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کی مدد کی۔ صرف ارلی 70s میں آپ کو لیبیا نے مدد کی جو کنزرویٹو کی کیٹیگری میں نہیں آتا، یا سیریا سے آپ کے حافظ الاسد سے آپ کے اچھے تعلقات تھے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، لیبیا کے بھی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، بعد میں حالات بدل گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم انہیں ٹیکنالوجی، ٹیکنیکل ایڈوائس، گائیڈنس اور سیکیورٹی میں کوآپریٹ کریں گے، اور کرتے رہے ہیں ماضی میں، اور اکانومی میں ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ آپ ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں، اور ڈیفنس منسٹر کا آنا سگنیفیکنٹ تھا، کیونکہ یہ جو 23 مارچ کو ملٹری کی پیریڈ تھی یہ بہت امپریسو شو تھا، اور اس میں آپ نے تینوں سروسز کی چیزیں ڈسپلے کی، خاص کر ایئر فورس اور گراؤنڈ فورسز، خاص کر ایکوپمنٹ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کو اٹریکٹ کرتی ہیں، یعنی آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی کیپیبلٹی کیا ہے۔ تو ہماری جو ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہے وہ اتنی ہے کہ ہم ان ملکوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ سعودی عربیہ کا دار و مدار امریکہ پہ بھی ہے، لیکن سعودی عربیہ مکمل طور پہ امریکہ پہ دار و مدار کرنا نہیں چاہتا، اس میں رسک ہے، تو لہذا پاکستان بھی ایک ریلائبل پارٹنر رہے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو دفاعی محاذ پر کوآپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں ہم اس سے کسی بلاک کا حصہ تو نہیں بنیں گے؟ دیکھیں، بلاکس کا وقت تو گزر گیا، اب بلاکس کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، کہ دوبارہ سرد جنگ نہ ہوگی، نہ اس کو دہرایا جا سکتا ہے، صرف اس کو ایک سمبلزم کے طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں، بلاکس نہیں بن سکتے۔ لیکن ہمارے انتہائی قریبی تاریخی طور پر تعلقات سعودی عرب کے ساتھ رہے ہیں، اور جہاں تک کہ سعودی عرب کی سلامتی کا تعلق ہے، پاکستان میں اتنا جذبہ ہے کہ ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے پاکستانی تیار ہوں گے جہاں تک کہ سعودی عرب کا تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی میرے دوستوں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ تاریخی طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں۔ موجودہ تناظر ذرا پس منظر ذرا مختلف ہے۔ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کا سارا خطہ عدم استحکام کا شکار ہے،
ریاستیں کم از کم 4-5 ریاستیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور اس کے اندر اتنا تقسیم در تقسیم ہوئی ہے کہ سب کو خطرہ ہے، ایک دوسرے سے خطرہ ہے۔ بحر کے دشمن جو کچھ کر رہا ہے اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف، اس کے لیے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ میں صرف مثال دے سکتا ہوں کہ سیریا کی حالت دیکھیں، کئی بحر کے ملکوں کی فوجیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کئی قسم کے وہاں پہ ملیشیاز ہیں، اور ایک جنگ کسی صورتحال ہے، اور حکومت صرف دمشق تک محدود ہے۔ لیبیا میں خانہ جنگی ہے، یمن میں خانہ جنگی ہے، اور عراق میں بھی صورتحال اتنا اچھی نہیں ہے۔ تو یہ اس کو سب چیز کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ایک آئی لینڈ بنتا ہے نا استحکام اور سیکورٹی کا، تو وہ یہ بادشاہی خاندانوں کی حکومت ہے۔ خلیج کی ریاستیں ہیں اور سعودی عرب ہے، ان کو اب خطرہ جو ایک وہاں پہ ملیشیاز اور ان کی سرپرستی کا ایک طریقہ چلا ہے وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں، اب وہ یمن میں آ گئے ہیں، اور یمن کے ساتھ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا ایک جنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون اس وقت سعودی عرب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کہ یہ شرط یہ نہیں ہوگی کہ سعودی عرب کی ضرورت ہے، یہ سعودی عرب کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور وہ کس حد تک ہم ضرورت فل کر سکتے ہیں یا کس حد تک ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اور اس میں مدد کرنے میں بھی کئی درجے ہیں کہ کیا یہ ضرورت ہوگی کہ پاکستان کی فوجیں جس طرح سے 80s میں جا کے وہاں پہ ٹھہری تھیں، کیا اس طرح ان کو ٹھہرایا جائے گا، کیا ہم ایڈوائزری پوزیشن میں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں سرائی پہ ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، لیکن لگ یہ ایسا رہا ہے کہ جو خطے کے خد و خال نکل رہے ہیں جو پالیٹکس کے، اس میں پاکستان اور سعودی عرب کا آپس میں تعاون انتہائی ناگزیر نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صافی صاحب آپ کی نظر میں دفاعی محاذ پر کوآپریشن کس حد تک حقیقت پسندانہ لگ رہا ہے آپ کو یہ، اور اس کے بدلے سعودی عرب ہماری مدد کرنے کو تیار ہے، ایک دفعہ پھر مشکل وقت میں سعودی عرب ہی ہماری مدد کرے گا؟ جی یہ سوال اپنی جگہ پہ اہم ہے۔ ماضی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے ساتھ سعودی دوستی کو ہمیشہ یہ اہمیت حاصل تھی کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے قوت کی حیثیت کا حامل ملک رہا ہے، لیکن ابھی اس تناظر میں جو پچھلی ایک حکومت تھی اس پہ پھر کچھ سعودی تھنک ٹینک سے ہمیں سننے کو ملا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کی طاقت ہے یا بوجھ، لیکن اگر ہم طویل اسٹریٹجک تعلقات کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی ہمیشہ ایک دوسرے پر انحصار کی دوستی رہی ہے، ایک دوسرے کی قربت پہ مبنی رہی ہے۔ آپ جانتی ہے کہ 1951 میں شاہ ابن سعود کے زمانے ہی سے پاکستان کے درمیان پہلا دوستی کا معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد پھر شاہ فیصل نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو بامی عروج تک پہنچایا۔ 65 کی لڑائی ہو، 71 کی لڑائی ہو، مسئلہ کشمیر ہو، سوات کا 71 کا سیلاب ہو، جو اس کے بعد جو سیلاب اور زلزلہ ہو، ہر لمحے پہ جب سعودی عرب کی ضرورت پاکستان کو پیش آئی ہے، سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ ابھی حالیہ جو معاشی بحران تھا، سعودی عرب ہی نے پاکستان کے ریزرو میں اپنے پیسے ڈالے اور پاکستان کو کافی مدد کی۔ ایٹمی دھماکے پاکستان نے جب 1998 میں کیا تو اس وقت بھی فوری طور پر جو غیر ملکی اعلیٰ ڈگنیٹی پاکستان کی سرزمین پہ جس نے قدم رکھی تھی وہ بھی سعودی وزیر دفاع تھے، سلطان شہزادہ سلطان، وہ بھی اس وقت پاکستان آئے تھے، اور دنیا نے اسپیشلی امریکہ نے اس پہ بہت واویلا مچایا تھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا جب پاکستان پابندیوں کی ضد میں آیا تو 50,000 بیرل تیل جو پاکستان کو روزانہ کی بنیاد پہ طویل مدت تک سعودی عرب فراہم کرتا رہا۔ تو ہم اس وقت یہی ایکسپیکٹ کر رہے کہ اس IFC کے تحت جس طرح سلمان غنی صاحب نے آپ کی توجہ مبذول کروائی کہ آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب کے دوران، اور اس سے پہلے جب نگران حکومت تھی اس دوران بھی آرمی چیف کی آمد و رفت جو سعودی عرب رہی، اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس IFC کے پلیٹ فارم پہ پاکستان سعودی عرب سے اس وقت امداد نہیں چاہ رہا بلکہ سرمایہ کاری کی درخواست کر رہا ہے، اور اس پہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں محمد بن سلمان آ رہے ہیں پاکستان، اور معیشت کو بحال کرنے کے لیے ہماری ترجیح اب قرض نہیں بلکہ سرمایہ کاری ہے، اور اس کے لیے ہم ایک درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں پروگرام میں بھی آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے تحریک طالبان افغانستان کے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ یہ وہ ثبوت ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
وہ سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اب بال جو ہے افغان حکومت کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اپنی ریٹ کو وہاں پر قائم کرتے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، گزشتہ دنوں ہماری سیکیورٹی فورسز نے افغانستان میں شدت پسند عناصر کے ٹھکانوں پر کارروائی کی، جس پر افغان حکومت کی جانب سے بڑی تحفظات کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے کہا آپ کے پاس ثبوت اس کے نہیں تھے، اور آج ہم نے ثبوت بھی فراہم کر دیے ہیں۔ تحریک طالبان افغانستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں صاف بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے سرحدی چیک پوسٹ پر حملہ کرنا ہے، اور جو ہدایت دی جا رہی تھی وہ آج سب نے دیکھی ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ اب افغان حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں مریم، ویڈیو تو آ جائی ہے، کیا اس میں کوئی شک تھا کہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہو رہی؟ پاکستان اس سے پہلے مسلسل انہیں شواہد فراہم کرتا رہا ہے۔ دیکھیں المیہ والی بات یہ ہے کہ وہاں پر طالبان انتظامیہ کا جو وجود ہے وہ پاکستان کی وجہ سے، اور پاکستان نے ساری کوشش اور کاوش یہ کی کہ ہماری ایک دوست حکومت بنے گی اور وسط ایشیا کی ریاستوں تک ہماری جو پذیرائی ہوگی سی پیک کی۔ آج کیا خبریں آ رہی ہیں کہ ہندوستان کا وفد افغانستان کا دورہ کر رہا ہے اور پاکستان کو وہ ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو تناؤ کا عمل ہے، اس کا آپس میں کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، انڈیا کو ضرور فائدہ ہے، اس لیے کہ طالبان انتظامیہ کا سب سے بڑا دشمن تو انڈیا تھا۔ آج انڈیا اور ایران وہاں کے وزٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو وہ ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور یہ طاقت اور قوت کا استعمال یہ ایک وقت تک تو کارگر ہوتا ہے، طاقت اور قوت کا استعمال تو کیا جا رہا ہے۔ کیا امریکہ سے زیادہ طاقت ہمارے پاس ہے؟ امریکہ کے وہاں پر پاؤں کیوں نہیں لگے؟ امریکہ اپنے باول اتحادیوں کے ساتھ آیا تھا، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر بات چیت بھی کر کے دیکھ لیا آپ نے؟ بات چیت کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے، اور بات یہ کہ یہ ہم نے اپنے مفاد میں کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ طاقت اور قوت 23 مارچ کو ہم نے جو مظاہرہ کیا ہے اس کا میسج نہیں ہے۔ ایران نے راکٹ فائر کیا تھا تو ہمارے پاس اتنی اہلیت نہیں تھی، ہم نے جواب دے دیا، لیکن یہ جو جواب دینے کے ساتھ ہم نے اپنے اس خطے کے معاملات دیکھنے ہیں۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، ہم نے معاشی حوالے سے آگے کی طرف جانا ہے، ہم نے افغانستان نہیں بننا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ویڈیو ثبوت ہم نے دے دی ہے، کیا افغان انتظامیہ نوٹس لے گی اس کا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں شک کب تھا کہ وہاں کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس میں کبھی شک نہیں تھا، اور حکومت کو ویڈیو دکھانے کی بجائے اب اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ معاملہ کس طرح ہوگا۔ اس میں دونوں پالیسیز اڈاپٹ ہوتی ہیں، ٹف پالیسی بھی ہوتی ہے، ڈپلومیسی کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک پاکستان کے اگر آپ ایمانداری سے تجزیہ کریں تو پاکستان کی افغانستان پالیسی بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ اچھا، دیکھیے میں یہ سوچتا ہوں بیٹھ کے کہ عام آدمی یا ہم جیسے جو بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، ایک وقت یہ تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا اور تصویریں بھی ہم نے دیکھیں کہ طالبان کی سپورٹ پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرتی ہے۔ ہم نے افغانستان میں طالبان کے ساتھ مل کے جنگ بھی لڑی ہے نا، سوویٹ فورسز کے خلاف۔ ہم نے 9/11 کے بعد بھی امریکہ کے ساتھ مل کے جنگ لڑی ہے۔ اس وقت ہمیں کہا گیا کہ طالبان کو سپورٹ کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اچھا، پھر 9/11 آیا، ہمیں کہا گیا طالبان تو تھریٹ ہیں۔ اچھا، پھر جب یہ اگست 2021 آیا، بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری دوست گورنمنٹ آ گئی۔ اب پتہ لگا کہ وہ دوست گورنمنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوال یہاں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ بڑے شارٹ ٹرم گینز کے لیے ہوتی ہے، وقتی ضروریات کی ہوتی ہے، لانگ ٹرم ہم پہچان نہیں سکے کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے۔ اسی معاملے پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ افغان انتظامیہ کی اپنی سرزمین پر کوئی ریٹ نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کمزور ہے۔ حکومت میں جو ریاستی ادارے اس سے پہلے موجود تھے وہ امریکہ کے انخلا کے بعد بالکل مکمل طور پر تعلیل ہو چکے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں مزید صبر کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو اتنا جارحانہ انداز میں افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اس وقت اس ویڈیو کا منظر عام پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ تعلقات بہت کشیدہ ہیں، کیونکہ یہ ایک
بائیلیٹرل لیول پر بھی یہ دکھایا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے ان کو یہ سب کو دکھایا ہوگا کہ ہم اس وقت ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو اس خطے میں ہمیں چاہیے یہ کہ جب بات چیت کا سلسلہ ان کے ساتھ ضرور جاری رکھیں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم حل نہ کر سکیں. طاقت کا استعمال سے ذرا گریز کیا جائے اور بات چیت سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی جائے. صاحب صاحب، آپ کے نظر میں دونوں ممالک میں، افغانستان اور پاکستان میں، دوریاں، تلخیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ابہام دور کر لیجئے گا کہ ٹی ٹی پی اور طالبان کوئی الگ الگ دو گروہ یا دو جماعتیں ہیں. دونوں کا وجود ایک ہے، دونوں کا ایجنڈا ایک ہے، دونوں کے مقاصد ایک ہے. شریعت کا نفاذ وہ بھی چاہتے ہیں، شریعت کا نفاذ یہ بھی چاہتے ہیں. اس ابہام کو جب تک آپ دور نہیں کریں گے، آپ ٹی ٹی پی کو الگ ٹریٹ کریں گے اور طالبان کو الگ ٹریٹ کریں گے، تو یہ آپ کی پالیسی ایک مرتبہ پھر ناکام ہوگی. آپ نے بات کرنی ہے، ڈائریکٹ بات کرنی ہے، آپ نے طالبان قیادت سے بات کرنی ہے. اور کل ہی ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے، آڈیو سامنے آئی ہے ملا ہیبت اللہ کی، جس میں انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ان کا مقصد شریعت کا نفاذ ہے، شریعت کے حدود وہ نافذ کریں گے، چاہے اس کے لیے مغرب روئے، چیخ ہے، پکار ہے، لیکن وہ اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے. وہ نہ صرف پاکستان کے ساتھ تعلقات کو چیلنج کر رہے ہیں، بلکہ دوحہ معاہدے کو بھی وہ خاطر میں نہیں لا رہے. ایک وسیع پیمانے پہ یہ چیزیں ہو رہی ہے. افغانستان کی سرزمین، اب روس میں حالیہ جو حملہ ہوا ہے وہاں پہ بھی ان کے ڈانڈے جا کے ملتے ہیں. تاجکستان کی حکومت اس میں انوالو ہو گئی ہے. جو پاکستان کہتا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین عالمی دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اب روس بھی اس بات پہ قائل ہو گیا ہے، اور مغرب کی توجہ بھی ماسکو فائرنگ کے بعد اس جانب موصول ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین میں اگر استحکام نہیں ہوگا، وہاں کی حکومت مضبوط نہیں ہوگی، تو اس کا نقصان نہ صرف ہمسایہ ممالک بلکہ خطے کو اٹھانا پڑ سکتا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.